शाह हवेली में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल था। मुलाजमों की शमत आई हुई थी। बाबा जानी लॉन्च के बीचों बीच खड़े इन पर हुक्म सादर करते हुए इन्हें बौखलाने पर मजबूर कर रहे थे। किचन से लजीज पकवान की खुशबू पूरी हवेली में फैली हुई थी। ये रौनक, ये गहमा गहमी आखिर होती भी क्यों ना। शाह हवेली का सबसे बड़ा पोता शाहजेब खान आज पूरे 5 साल बाद हवेली आ रहा था। बाबा थक जाएंगे, आप आराम करे जाकर। जरबानो देख लेगी सब। शहरियार जो अभी अभी डेरे से आए थे बाबा जानी को लॉन्च में खड़े देख के नरमी से बोले, बहू तो सब कुछ देख ही रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे पोते के इस्तकबाल में किसी भी किस्म की कमी रह जाए। जब तक इसे आंखों के सामने नहीं देख लूंगा आराम नहीं आएगा। बाबा जानी का लहजा खुशी में डूबा हुआ था। शहरयार इनके इस कदर प्यार पर मुस्कुरा गए। शुक्र है शहरयार आप आ गए, पता कर रहे हैं ना कितनी देर हो गई उसे आने में। नीलम के हमरा कमरे से निकलती तरपानों बेताबी से गोया हुई। इनकी बेताबी पर हवेली में दाखिल होता अरसलान भी मुस्कुरा गया। बस खानों आता ही होगा, वो फ्लाइट सुबह 11 की थी, अभी 11:30 हो रहे हैं। शहरयार ने अपनी कलाई पे पहनी घड़ी पे नजर डालते हुए कहा। पूरे से गाड़ी की टायर के चड़चड़ाहट की आवाज़ सुनते इन सबके चेहरे से खुशी से खिल गए। वो सब बेताबी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। सबकी निगाहें सिया गाड़ी पर टिकी हुई थी, जिससे निकलते वजूद को इन सबको बेसब्री से इंतजार किया था। यकदम गाड़ी का दरवाज़ा खुला और शाहजेब के बजाय एक सनफे नाजुक गाड़ी से उतरी। इन सब ने अजनबियत से सामने खड़ी लड़की की जानिब देखा, जो सिया और सुख के इम्तिजाज की शलवार कमीज पहने, दुपट्टे से आ रही बालों को खुला छोड़े, आंखों पर सियाह सन ग्लासेस लगाए हवेली को देख रही थी। शहरयार ये। जरबानों ने हैरत और अजनबियत से शहरयार से पूछना चाहा। जब गाड़ी की दूसरी जानब से वो उतरा, 6 फुट से निकलता कद, कंची आंखें, सियाह बाल जो जेल से पीछे की जानिब सेट किए गए थे, अनाबी लब, सिर को सफ़ेद रंगत पठानी नकुश, या पैंट शर्ट में, चेहरे पे धीमी मुस्कान ली, इन सब की जानिब देख रहा था। शाहजेब जरबानों बेटे को देखते नम आंखों से मुस्कुरा दी। जब वो आगे बढ़े, इस लड़की का हाथ थामे जरबानों के करीब आने लगा। जरबानों का बढ़ता कदम थम सा गया। बाबा जाने के चेहरे पे खरकतगी छाई। अस्सलाम वालेकुम मॉम। माँ के करीब आता ही इसने जरबानों को गले लगाया। जरबानों खुलकर मुस्कुरा भी न सकी। सबके जहन में यही सवाल था, शाहजेब के साथ आई लड़की आखिर कौन है। बाबा जानी कैसे हैं आप। शाहजेब माँ के साथ माथे पे लब रखते बाबा जानी की तरफ बढ़ा। जो उसे खुद की तरफ बढ़ता देख सक नजरों से देखते हैं, हाथ से रोक गए। शाहजेब खान, ये लड़की कौन है और किस हक से तुम इसका हाथ थामे हुए हो। बाबा जानी ने खरक लहजे में सवाल किया। बेशक पोता जान से अजीज था, लेकिन गैरत इससे भी ज्यादा अजीज थी। नीलम, अरसलान और शहरयार खामोशी थे शाहजेब को देख रहे थे, जबकि सबके सब ही दिल के हौल रहे थे, क्योंकि जिस हक से शाहजेब ने उस लड़की का हाथ थामे हुआ था वो इन सबको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर गया था। हेलो, मैं जोहा आरिफ हूँ, शाहजेब की मंगेतर। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। मुझे लगा इसने आप सबको बता दिया होगा, लेकिन मैं गलत थी। शाहजेब के हाथ पे गिरफ्त सख्त करते हुए, एक हाथ से ग्लासेस उतारते हुए एक अदा से बोली, और वहाँ मौजूद हर फर्द को बेयकीन कर गई। इसके अल्फाज ही नहीं, इसकी सुरमी आंखें भी इन सबको बेयकीनी के समंदर में गोता जन कर गई थी। अनाया, नीलम के लबों से सरगोशी में नाम अदा हुआ। जरबानों ने नीलम की तरफ बेयकीन नज़रों से देखा। नीलम, गुड़िया, मेहमान को इनका कमरा दिखा दो और फिर बाबा जाने के कमरे में आ जाना। शहरयार ने नरम लहजे में नीलम को मुखातिब किया, जो फ़ौरन असाबत में सर हिलाती जोहा को देखने लगी, जिसने एक नज़र साथ खड़े शाहजेब पर डाली थी, जो संजीदा चेहरा लिए अपने बाप को देख रहा था। और फिर नीलम के हमकदम हवेली के अंदर दाखिल हुई। बाबा जाने के कमरे में इस वक्त वो का आलम था। जिस हवेली में कुछ देर पहले गहमा गहमी सी थी, अब वहाँ खामोशी का रहा था। वो चेहरे जो बेताबी से इसके आने का इंतजार कर रहे थे, इस वक्त गहरी संजीदगी में डूबे हुए थे। क्या वो सब सच है। शाहजेब खान, जो लड़की कह गई है। खामोश कमरे में जरबानों की सख्त आवाज़ गूंजी। सोफे पे बैठे शाहजेब ने पहलू बदलते इन सब की चेहरा पे संजीदगी देखी। जी माम, शाहजेब ने संजीदगी से जवाब दिया। जरबानों के चेहरे पर सख्ती का तासुर उभरा। तुम्हें बाहर मैंने पढ़ने भेजा था शाहजेब, ये सब करने नहीं। तुम कैसे किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकते हो, कैसे किसी को भी अपनी मंगेतर बना सकते हो। ना आपसे कुछ पूछा ना माँ से। तुम्हारी नज़र में कोई मायने नहीं रखते। जरबानों अपनी जगह से उठते हुए दस्तगी से गोया हुई। माम, वो मुझे पसंद है। पूरे 5 साल में इसके साथ रहा, मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुझे अच्छे से जानती है, और लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए होता है जो आपको समझता हो। रही बात मंगेतर की, तो अब तक मैंने मंगनी नहीं की है, मैं इसे आप सबसे मिलवाने के लिए लाया था, ताकि बात आगे बढ़ सके। शाहजेब भी संजीदगी से कहते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। बाबा जानी अपनी लाठी पर जोर दिए अपने लाडले पोते की बात सुनते जब्त करते रह गए, और जबकि शहरयार का बस नहीं चला था आगे बढ़ के इकलौते बेटे की दुर्गत बना डाले। और रेली बात आगे बढ़ सके, तुम्हें लगता है मैं इस लड़की को अपनी अनाया की जगह लेने दूंगी। जरबानों ने सीने पे हाथ बांधे साथ दिया पूछा। आपको देनी पड़ेगी माँ, वो मेरी पसंद है। शाहजेब खान जिद्दी सरकश लहजे में गोया हो। मैं नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर आने का हक सिर्फ एक लड़की को हासिल है, और वो है अनाया। जरबानों ने इसके अंदाज पर अपनी अब्रो चुकाए
पुख्तगी से कहा। शाहजेब अपनी माँ की जिद पर अपने लब भेज गया। वो लड़की मर चुकी है मॉम, शाहजेब ने दांत पिसते हुए कहा, और जरबानो की आंखों में सुर्खी है जबकि बाकी सबके चेहरे पे भी जब सुर्ख हुए। वो जिंदा है शाहजेब खान, जबान को लगाम दो। जरबानो का लहजा इंतहाई सर्द हुआ। बात यहाँ इसकी भतीजी की थी, वो भतीजी जो इसे जान से ज़्यादा अजीज थी, जैसे इसने माँ बनकर पाला था, गोद में खिलाया था। कुछ यही हाल नीलम का था। वो मर चुकी है मॉम, और अब आप खुदगर्जी कर रहे हैं। शाहजेब ने मुठ्ठियां भेजे, धीमी आवाज़ में कहा, मैं खुदगर्ज ही हूँ। जरबानों ने कंधे उचकाए। लापरवाही से कहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जोहा समी से वादा कर चुका हूँ, और वादा तोड़ने वालों में शाहजेब खान नहीं शामिल। वो पैर पटकते हुए कहता बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जब जरबानों की उड़ती हुई चप्पल जोर से इसके पुष्ट पर लगी। अपनी मनकुहा को ढूंढने जा रही हो तुम? आए बड़े वादा खिलाफी करने वालों में शामिल नहीं होंगे, गधे का बच्चा। दरबान अपनी चप्पल से इसके पूंछ पर मारते, बरहमी से इसकी नकल उतारते हुए बोली। वो सब जो खामोशी से माँ और बेटी की गुफ्तगू सुन रहे थे, जरबानों की इस अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गए, जबकि शहरनार ने इसे घूर के देखा जो इसे गधा कह गई थी। शाहजेब ने बेयकीनी से पलट के माँ को देखा, जो इस उम्र में इसे चप्पल मार गई थी। यकीन करना मुश्किल था, मॉम मैं सरदार हूँ इस इलाके का, और आप मुझे चप्पल मार रही हैं। बेयकीनी ही बेयकीनी थी लहजे में। चुप करो, सरदार ही तो तुम्हें कबूल नहीं तो कहाँ के सरदार, और चप्पल क्या, मैं तुम्हें झाड़ू से भी मारने का हक रखती हूँ। दरबानों ने तंग आकर तीखे लहजे में से झाड़ा। हद है मॉम, हद है। 27 साल की उम्र में अब मैं अपनी माँ से झाड़ू और चप्पल से मार खाऊंगा? अपनी माँ की बात पर नफी में सर हिलाते, ऊंची आवाज़ में कहते, वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके जाते ही जरबानो बेड पे गिरने के अंदाज में बैठी। सब ठीक हो जाएगा अपिया, अनाया मिल जाएगी। नीलम ने इसके कंधे पे हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। हाँ वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। इससे क्या लगता है, किसी भी सुरमई आंखों वाली लड़की को ले आएगा और मैं इसे अनाया की जगह दे दूंगी? तो गलत है ये, अनाया की जगह कोई नहीं ले सकता। जरबानो अपने हाथों की हथेली को देखते हुए नम आवाज़ में बोली। शहरयार का दिल बसीज सा गया अपनी खानम की नम आवाज़ सुनते ही। इसकी बहादुर खानम को एक हादसा कमज़ोर कर गया, और वो हादसा शायद सबके लिए ही इस कदर अजियतनाक था। अनाया का जिक्र जब भी हो इन सबकी आंखें नम ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं था। शहरयार ने जरबानो को आगे अपने हाथ बढ़ाया, जो इसे नम आंखों से देखते इसका हाथ थाम गई, और इसे हसार में लिए अपने कमरे से निकलते चले गए। बाबा जानी आप आराम करें, टेंशन न लें, भाभी जब तक हैं कुछ भी नहीं होगा। अरसलान ने बाबा जानी के हाथों को थामते मुस्कुराते हुए कहा। सही कहती है वह, वो गधे का बच्चा है वो, इसे कह देना मैं नाराज़ हूँ उससे। इस हवेली में ये बेहूदगी नहीं चलेगी। गैर लड़की का हाथ पकड़ा जाए। बाबा जानी के सख्त लहजे में कहने पे वह साबत में सर हिला गया। बाबा जानी को लुटाते इन पर कन्वर्टर दुरुस्त करते वो अपनी बीवी नीलम को लिए कमरे से बाहर निकले। अरसलान, कहीं ये लड़की हमारी अनाया तो नहीं? अरसलान का हाथ थामते अपनी कमरे की तरफ बढ़ते नीलम ने पूछा। सिर्फ इसकी सुरमई आंखों के बदल हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नीलम है, वो अनाया है। इसके चेहरे के नक्श बिल्कुल भी अनाया से नहीं मिलते। अरसलान ने इसके हाथ में गिरफ्त मजबूत करते हुए जवाब दिया। वो महज साबत में सर हिला गई। भाई शाहजेब के कमरे का दरवाज़ा बिला झिझक खोलते हुए अंदर दाखिल होते हुए बोला। शाहजेब जो सोफे पे लैपटॉप में कुछ ज़रूरी ईमेल चेक कर रहा था, दानियाल अपने चचाजाद भाई को देखते मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। कैसे हैं भाई आप? दानियाल खान आगे बढ़ते शाहजेब से बलकल गिर होते हुए सवाल गोया हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थे? शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के साथ सवाल पूछा। बस भाई, डेरे पर था, आना था वक्त पर, लेकिन मेरे जांबाज घोड़े की हालत थोड़ी सही नहीं थी, वक्त तो लग गया। दानियाल ने अपना पसंदीदा घोड़े जांबाज की बाबत बताते हुए जवाब दिया। और बताएं कैसा रहा आपका इस्तकबाल? सोफे पे इसके हमरा बैठे दानियाल ने पूछा। शाहज़ेब ने लम्ब भेजे इसके सवाल पर। इस्तकबाल मॉम की चप्पल के साथ हुआ मेरा, शाहज़ेब ने खफगी भरे लहजे में कहा। दानियाल ने हैरत से इसे देखा। क्या कह रहे हैं भाई? कल से हवेली में गहमा गहमी बरपा है कि आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जरबानों ने आपका इस्तकबाल चप्पल से किया? दानियल को कुछ सोचकर हंसी आ रही थी, लेकिन जब करते हैरत से इस्तफार किया। मुकाबिल ने खून आशाम नज़रों से इसके लबों के कोनों पर जमी मुस्कुराहट को देखा। दानियाल ने फ़ौरन से अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगी। जब शाहजेब ने इसे सब कुछ बता दिया। आपकी हरकत ऐसी ही थी भाई, जरबानो अपनी जगह दुरुस्त है। दानियाल ने सारी बात सुनने के बाद अपने बियर्ड्स पे हाथ फेरते हुए संजीदगी से कहा। माम गलत कर रही हैं दानियाल, वो जानती हैं नाया मर चुकी है। फिर भी शाहजेब का लहजा सर था, पर यह बात तो पूरी हवेली ही मानने से इनकार रही है भाई। सबका यही कहना है भाभी जिंदा है। दानियल के कहने पर वो गहरा सांस भरता रह गया। मैं नहीं मानता। ये सब लोग, वो लोग इसीलिए कहते हैं ताकि जरबानो मॉम है और मनहाइल मामी की उम्मीद ना टूटे। शाहजेब ने सामने टेबल पे पड़े लैपटॉप बंद करते हुए संजीदगी से कहा। और ऐसे भी मैं वादा कर चुका हूँ जोहा से
دانیال اسے زبان دے چکا اور خان اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ وہ اپنے بابا کو بتا چکی ہیں میرے بارے میں۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا محبت کرتے ہیں بھائی اس سے؟ دانیال کو اس کی پریشانی دیکھتے ہی سمجھ آیا، نہیں یار، یہ پیار محبت فضول بات ہے۔ آج کل کے زمانے میں انڈرسٹینڈنگ دیکھی جاتی ہے۔ میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، ظہور میری پسند ملتی ہے، وہ مجھے سمجھتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ وہ میرے لیے بہترین ہے۔ شاہزیب کی بات سن کر دانیال افسوس سے سر نفی میں ہلا گیا۔ بھائی، محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ جب غالب آتا ہے تو سمجھ بوجھ چھین لیتا ہے۔ خوشگوار ہوا کا جھونکا، محبت ہو جائے تو سب کچھ حسین لگنے لگتا ہے۔ ہم الگ انداز سے جینے لگتے ہیں۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب کتابی باتیں ہیں دانیال۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زربانو کبھی راضی نہیں ہوں گی، دانیال نے لفظوں پر زور دیا۔ انہیں راضی ہونا پڑے گا، شاہزیب نے اس کی جانب دیکھتے ضدی لہجے میں کہا۔ شاہزیب یکدم دروازہ کھولتے زحا اندر آئے۔ دانیال فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتے اس نے ماتھے پہ بل دیے۔ حیرت سے شاہزیب کی جانب دیکھا جو اسے شرمندگی سے اپنی نگاہیں چرا گیا تھا، اور وہ وجہ تھی زحا کا لباس۔ زحا کے لباس کو دیکھتے ناگواری کی ایک لہر تھی جو ان دونوں میں دوڑ آئی تھی۔ وہ وائٹ سلیو لیس شرٹ اور کھلے پاجامے میں دوپٹے ساری ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ شام میں ملتے ہیں بھائی، دانیال اپنی نظریں جھکائے کہتا زحا کے برابر سے ہوتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زحا نے دانیال کی پشت کو تکتے دروازہ بند کیا۔ زحا، یہ فرانس نہیں، یہ پاکستان ہے اور میری حویلی ہے۔ یہاں اس طرح کا تنہا لڑکی کا ایک لڑکے کے کمرے میں آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ شاہزیب نہیں چاہتا تھا زحا کی اس حرکت پر حویلی بھر میں کوئی بدمزگی چھائے، اس سے سخت لہجے میں سے جانے کا کہا۔ شاہزیب، میں جانتی ہوں، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تمہاری فیملی مجھے یہاں دیکھتے خوش نہیں ہوئی، کیا وہ ہماری شادی پہ راضی نہیں ہوں گے؟ شاہزیب سرمئی آنکھوں میں ایک نمی لیے شاہزیب کے پاس آتے ہوئے نم آواز میں بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے زحا، شادی تم سے ہی کروں گا اور میں وعدہ نہیں توڑوں گا، یقین رکھو۔ شاہزیب نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اب کی بار نرم لہجے میں کہا، اور تمہاری فیملی؟ زحا نے اس کا ہاتھ تھامتے کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ گیا، میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا نہیں تھا، اور پھر تم نے جس طرح کہہ دیا کہ ہماری منگنی ہو گئی ہے وہ سب انہیں ناگوار گزرا تھا۔ تھوڑا صبر رکھو، میری فیملی رسم و رواج کو مانتی آئی ہے، ان کے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں، اور میں انہیں منا لوں گا۔ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں کے گرفت سے نکالتے رخ پلٹتے شاہزیب نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ منگنی والا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے لگا وہ خوش ہوں گے، لیکن زحا کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ ہماری منگنی ابھی نہیں ہوئی ہے زحا، میرے گھر والے جب تمہارے گھر والوں سے ملیں گے اور آگے بات چیت بڑھے گی تب تم یہ کہہ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ شاہزیب کا لہجہ اب سخت تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہاں، ہمیں کل کراچی جانا ہے، بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زحا نے اس کے کہنے پر آنکھیں میچ کر کھولی، پھر مسکرا کر اسے آگاہ کرتے دروازے تک بڑھنے لگی۔ زحا، شاہزیب نے اسے جاتا دیکھ لیا اور پلٹنے سے پکارا۔ زحا نے پلٹتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شام میں دعوت ہے، کچھ مہمان وغیرہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے اس بات کو کرنے سے گریز کرنا۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا بدمزگی پھیلے، پہلے گھر والے راضی ہو جائیں، اس کے بعد یہ بات سب پر آشکار ہو۔ صحیح ہے، اس سے قبل نہیں، اور ہاں، لباس ایسا پہننا ہے کہ مجھے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ شاہزیب نے اسے تنبیہ کرتے اس کا لباس کی جانب اشارہ کیا۔ زحا کا رنگ اس بات پر سرخ ہوا۔ شدید تیش کے باعث اس نے اپنے لب بھیجے۔ خود پر ضبط کرتے خاموشی سے اساوت میں سر ہلاتے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ زحا کے کمرے سے جاتی شاہزیب گرنے کے انداز میں بیڈ پہ لیٹا۔ جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عنایا نامی وجود یہاں نہ ہو کر بھی یہاں موجود تھی۔ کنچی آنکھیں سفید ریلنگ پہ جمی ہوئی تھی، جبکہ دماغ مختلف سوچیں بن رہا تھا۔ موم، شاہزیب نے کمرے میں آتے زربانو کو پکارا جو وہاں صوفے پہ موجود بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ زربانو نے کوئی جواب نہیں دیا، محض خاموشی رہی، اور شاہزیب کو اپنی ماں کی یہی خاموشی چبھ رہی تھی۔ وہ زمین پہ ان کے نزدیک بیٹھتے ان کے ٹانگوں پہ سر رکھ گیا۔ 5 برس آپ سے دور رہا ہوں موم، اور اب جب واپسی ہوئی تب آپ یوں خاموشی کی مار رہی ہیں، شاہزیب نے شکوہ کیا۔ زربانو کتنی دیر تک بیٹے سے بیگانی برتتی؟ میگزین ٹیبل پہ رکھتے انہوں نے محبت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی چوڑی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ ناراض نہیں ہوں بیٹا، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میری عنایت کی جگہ کسی کو دے دو گے۔ شاہزیب، زربانو نے نم لہجے میں سے شکوہ کیا۔ شاہزیب اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ آپ قبول کیوں نہیں کر لیتی مام؟ وہ نہیں رہی ہم سب کے بیچ۔ شاہزیب کی یادداشت کے پردوں پہ ایک 10 سالہ بچی کی پرچھائی لہرائی۔ حقیقت کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی موت حقیقت نہیں ہے، وہ زندہ ہے شاہزیب، اور مجھے اس بات پہ پختہ یقین ہے۔ میں ڈھونڈ لوں گی اس اپنی بچی کو۔ زربانو کے لہجے میں سختی درائی۔ شاہزیب نے رخ ان کی جانب موڑتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ آپ اس گل پچھتاوے میں ہیں نا مام کہ وہ حادثہ آپ کی وجہ سے ہوا؟ شاہزیب کے سوال پر وہ اپنی نظریں اس سے چرا گئیں۔ آپ کی غلطی نہیں تھی مام، اس طرح مجھ سے نظریں مت چرائیں۔
شاہزیب نے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہا، میری غلطی تھی شاہزیب، میں اپنی غلطی پر پردہ نہیں ڈالوں گی، میری وجہ سے عنایا، میر اور مہنمل ہم سے دور ہو گئے۔ زربانو کہتے ہی رو پڑی۔ شاہزیب نے تڑپتے انہیں اپنے سینے میں بھیجا۔ مام چپ ہو جائیں، اگر آپ کے خان صاحب شہریار نے دیکھ لیا نا یہ روتا ہوا تو میری شامت آ جائے گی۔ شاہزیب نے زربانوں کی پشت رب کرتے انہیں چپ کروانے کی خاطر شہریار خان کا ذکر چھیڑا اور اس کے توقع کے عین مطابق زربانوں روتے روتے ہنس پڑی۔ واقعی تمہارے بابا کو میرے آنسو نہیں پسند، وہ کہتے ہیں انہیں زربانوں شہریار خان مضبوط ہی اچھی لگتی ہے۔ زربانوں نے اس سے دور ہوتے اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے لہجے میں کہا، صرف انہیں ہی نہیں مام، ہم سب کو زربانوں شہریار خان مضبوط ہی اچھی لگتی ہے۔ شاہزیب نے کہتے ہی ان کے ماتھے پر لب رکھے زربانوں آسودگی سے مسکرا دی۔ مام کیا آپ اسے میری خاطر قبول نہیں کر سکتی؟ کیا آپ اس میں عنایا نہیں ڈھونڈ سکتی؟ عنایا اس کی آنکھوں میں میل کھاتی ہے، کیا آپ اسے اپنی عنایا نہیں سمجھ سکتی؟ ماں کا ہم تھامتے ان کی انگلیوں سے کھیلتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زربانوں کوئی جواب نہیں دے پائی۔ کیا دیتی، ان کے پاس کوئی جو جواب تھا وہ محض نفی تھا۔ چلتا ہو شہر جانا ہے؟ شاہزیب نے انہیں خاموش دیکھتے سنجیدگی سے کہتا زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر کی جانب قدم بڑھائے، جب زربانوں کے پیچھے سے ابھرتی آواز پر وہ کہا، شاہزیب جانتے ہو مجھے میری عنایا کی آنکھوں سے عشق تھا۔ اس کی آنکھیں سب سے الگ تھیں، ان میں ایک خاص چمک تھی، معصومیت کی، سچائی کی، وہ جو اسے سب سے منفرد بناتی ہے، اور جسے تم میری عنایا کی جگہ دینا چاہتے ہو اس کی آنکھوں میں وہ چمک غائب ہے۔ اس کا اور میری عنایا کا کوئی میل نہیں۔ میری عنایا زندہ ہے، میں کیسے پھر زوہا میں اسے ڈھونڈ سکتی ہوں، کیسے زوہا کو عنایا سمجھ سکتی ہوں؟ زربانوں نے سنجیدگی سے کہتے بیٹے کی پشت کو تکا۔ میں نہیں جانتی بیٹا تم نے اس سے شادی کا وعدہ کس صورتحال میں کیوں اور کب کیا ہے، لیکن میں اس سے وعدے کا پورا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ لڑکی اچھی ہے لیکن میں اسے اپنی عنایا کی جگہ نہیں دے سکتی۔ لہجے میں اب نرمی در آئی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی خواہش کو رد کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا، لیکن وہ مجبور تھی اپنے بھائی سے کیے وعدے کے آگے، اپنی بھابھی سے اپنی بے پناہ محبت کے آگے۔ مجھے پسند ہے وہ مام، وہ مجھے سمجھتی ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا، وہ میرے لیے بہترین ہے۔ شاہزیب نے بنا پلٹے انہیں قائل کرنا چاہا، یہ سب تم ایک وعدے کی وجہ سے کہہ رہے ہو، تم میری اولاد ہو، تم سے بہتر میں جانتی ہوں، تم اپنے وعدے کے آگے مجبور ہو، جو تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے روبرو آئے گی تو تمہارا دل الگ لیبے دھڑکے گا، تمہیں اس کے چہرے کو دیکھتے شناسائی محسوس ہوگی، ایک کشش ہوگی جو تمہیں اس کی جانب کھینچے گی۔ شاہزیب زربانوں نے نرم لہجے میں کہتے اپنی نظریں فائل پر مرکوز کی۔ شاہزیب نے جواباً کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ زربانوں نے شاہزیب کے جاتے ہی فائل ٹیبل پر پھینکی، اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے وہ سوچوں میں الجھتی چلی گئی۔ عنایا ان کے بھائی میر کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے 10 سال کی عمر میں وہ اپنے بیٹے شاہزیب کے نکاح میں دے چکی تھی۔ سالوں پہلے وہ اپنے بھائی میر، بھابھی منہل اور 10 سالہ عنایا کے ہمراہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر جمان ایک تقریب سے واپسی کے راہ پر گامزن تھی، جب ذرا سا دھیان بھٹکنے پہ ان کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ پھسلا اور وہ چاروں ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے کے بدولت انہوں نے اپنے بھائی بھابھی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، ساتھ ہی اپنی عنایا کو بھی، جو پچھلی سیٹ پر جمان حادثے کے سبب سڑک کنارے موجود نہر میں جا گری تھی، جبکہ زربانو بیگم لاتعداد زخموں کا شکار کئی ماہ کومے میں رہی تھی اور اس عرصے میں عنایا کی ہر ممکن تلاش ناکامی کی منزل حاصل کرتے اسے مردہ تسلیم کرنے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ زربانو بیگم ہوش میں آ جانے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اس کی عنایا زندہ ہے، اور ان کا یقین باقی سب لوگوں بھی ان کے یقین کرنے پر مجبور کر گیا، جبکہ شاہزیب چند سالوں تک عنایا کی پرچھائی کو یاد رکھے ایک بہترین دوست کے ہو جانے کے بعد شدید دل داشتہ رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عنایا کی پرچھائیاں دھندلی ہوتی چلی گئیں، اور پھر وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک روانہ ہوا، جہاں اس کی ملاقات زوہا سے ہوئی، جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور شاہزیب اس کا دوستی کا ہاتھ تھامتے دونوں کے درمیان ہم آہنگی دیکھ اسے شادی کا وعدہ دے گیا۔ شاہزیب کی گاڑی شہر کے پوش علاقے میں بنے اس عالیشان بنگلے کے پورش میں رکی۔ اس نے ساتھ بیٹھی زوہا پہ ایک نظر ڈالی، جو مسکراتی ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ آج وہ زوہا کے کہنے پہ یہاں اس کے والدین سے ملنے آیا تھا۔ ایک طرف وہ زربانوں کو نہیں منا پایا تھا، وہ ضد پر اڑی تھی کہ زوہا سے شادی کے لیے نہیں مانیں گی، تو دوسری طرف زوہا کی ضد کہ وہ اس کے ماں باپ سے مل لے۔ وہ دونوں جانب الجھ کر رہ گیا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ کیسے اپنا وعدہ بھی نبھایا جائے اور اپنی ماں کو بھی راضی کیا جائے۔ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے وہ اسے گاڑی سے باہر نکال کے اس کا فون بج اٹھا۔ ضروری کال تھی جو اسے اٹینڈ کرنی لازمی تھی۔ تم اندر جاؤ، میں کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ شاہزیب کے کہنے پہ زوہا صابت میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کال اٹینڈ کرتا لانچ میں ایک طرف جا کھڑا ہوا، وہ کال پہ بات کرنے میں مصروف تھا، جب اس کی سماعتوں میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ میٹھی نرم سی نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ شاہزیب نے الوداعی کلمات کہتے فون بند کرتے جیب میں ڈالتے اس کی تعقب کرنا چاہا، جو پچھلے لان کی جانب سے آ رہی تھی۔
مطلوبہ جگہ پر آتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ دم ساتھ گیا۔ لاؤنج کا یہ حصہ مختلف پھولوں سے آراستہ تھا۔ ایک طرف 4 کرسیاں رکھی گئی تھیں جن پہ پھولوں کی بیل خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ درمیان ایک ٹیبل لیمپ تھا جہاں لانٹرن کی شکل کا لیمپ رکھا گیا تھا۔ ٹکٹکا دینے والا منظر وہاں موجود تھا۔ نازک وجود تھا، سفید گھیردار پیروں کی چھوٹی فراک، سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، گہری سرخ رنگ کا دوپٹہ سینے پہ پھیلائے وہ نازک وجود دھیمے دھیمے قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بھورے بھورے بال پشت پہ کھلے سیر کلیاں کر رہے تھے۔ سفید سرخ رنگت ہاتھوں میں پہنی لال چوڑیاں، تیکھی ناک اور گلابی کٹاؤ دار لب، وہ نازک وجود آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھے کسی کا نام پکارتے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا منظر آنکھوں نے دیکھا تھا جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد نظروں نے اس منظر سے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ دھڑکنوں کی رت بدلی تھی۔ یہ احساس تھا جو اسے آج پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ مخالف میں ایسی کشش تھی جو اسے کھینچتی جا رہی تھی اپنی جانب سے بے ساختہ۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھاتے اس نازک وجود اور اپنے درمیان ٹھہرے اس فاصلے کو کم کرنا چاہا۔ اپنے آس پاس کی ہوا میں گھلتی مردانہ خوشبو محسوس کرتے عنایہ نے حمزہ اپنے منگیتر کو پکارتے قدم آگے بڑھایا کہ پاؤں کے نیچے آئے پتھر کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا۔ خود کے زمیں بوس ہونے کی ڈر سے اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، لیکن اس کا وجود ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ شاہ زیب نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑی، اسے اپنی جانب کھینچا اور لچکتی ڈال کے مارنے جس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میں وہ بیختار گہرا سانس بھر گیا۔ اپنی تھوڑی پہ پڑتی اس کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کی گرماہٹ اسے بھری لگنے لگی۔ سینے پہ دھرے اس کے ہاتھوں میں پہنی ان کی چوڑیوں کی کھنک نے خاموشی میں ارتعاش برپا کیا، اور شاہ زیب خان کو اس کے احساس کے آگے سارے ساز پھیکے محسوس ہوئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا ہوا کیا نہیں، کیوں اس نازک وجود کو وہ بنا پلک جھپکائے دیکھے جا رہے ہیں، کیوں یہ قریبی وجود میں سرور دوڑ گیا۔ ایک سحر تھا جو اس کے گرد بن چکا تھا، ایک افسوس تھا جو وہ خود توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حمزہ اپنے چہرے پہ بڑھتی گرم لو دیتی جھلسا دیتی سانسوں اپنے پہلو پہ دہکتے لاتوں کا لمس محسوس کرتے عنایت سرخ چہرہ لیے ممنن آیا۔ شاہ زیب کے گرد پھیلا فسو ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ شاہ زیب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، چہرے کے تاثرات میں بدلاؤ آ گیا، گویا مانو یہ نام اس کے لبوں پہ اچھا نہیں لگا۔ گلابی کٹاؤ دار لبوں کی جنبش جیسے ناگوار گزری تھی۔ شاہ زیب نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی آنکھوں سے سیاہ پردہ جدا کیا۔ عنایت نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں، اپنے عین سامنے کینچی آنکھیں دیکھتی وہ ٹھٹکی۔ سفید پولو شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے کنچی آنکھوں میں ایک جمود لی اپنے بے حد نزدیک ایک انجان شخص کو دیکھتے اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ شاہ زیب نے بغور ان آنکھوں کا یوں حیرت کے مارے پھیلنا دیکھا۔ وہ سراپا قیامت تھی، اور پھر اس کی یہ بولتی شفاف آنکھیں۔ شاہ زیب خان کو وہ آنکھیں ہر عیب سے پاک لگی۔ اس نے آج تک ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی جو بولتی ہیں، جن میں ہر تاثر واضح نظر آتا ہے۔ جیسے اب ان سیاہ آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصہ آیا تھا۔ عنایت کسی اجنبی کو خود کے اتنے نزدیک دیکھتے طیش میں آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹاتے اسے 3 قدموں کی دوری پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس کے دور جانے پہ شاہ زیب خان بھی اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر قابو پانے لگا۔ کون ہیں آپ؟ عنایت کا لہجہ سخت تھا، کچھ پل پہلے جیسے وہ جس انداز میں حمزہ نامی شخص کا نام پکار رہی تھی اس سے بالکل الٹ۔ شاہ زیب لہجے میں فرق دیکھتے اپنے جبڑے بھیج گیا۔ آپ کون ہیں؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ عنایت نے آئبروز اوپر کیے، اس کی جانب دیکھا جس کی نظریں اسے خوار کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ شاہ زیب خان قاتل نگاہوں پر پہرا دیتی ان گھنی ابروں کی اس حرکت کو دیکھتے دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں؟ جج نہیں کر رہے مسٹر؟ کون ہیں آپ؟ اندر کیسے آئے؟ عنایت کا بس نہیں چلتا، سامنے کھڑے شخص کا سر دیوار پہ دے مارے، جو نہ کہاں جانے کہاں سے آیا تھا، اس قدر نزدیک کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی حمزہ سمجھتے اس کے پاس کھڑی شرما رہی تھی۔ عنایت کا دل کیا اس شخص کا بعد پہلے اپنے سر دیوار پہ دے مارے گزرے پل یاد آتے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ شاہ زیب کی اس رخ پڑتی رنگت دیکھ اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرتا اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ تنی آئیبرو سرخ چہرہ لیے وہ شدید غصے میں سے کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز بھی گھائل کر دینے والا تھا۔ عنایت عقب سے آتی مردانہ آواز سنتے ہی شاہ زیب نے ذرا سی گردن موڑتے آتے والے شخص کو دیکھا۔ عنایت زیر لب اس کا نام دہرایا، حمزہ۔ حمزہ کو دیکھتے عنایت نے گھبراہٹے سے پکارا، کون ہیں آپ اور یہاں کیسے؟ ہاتھ میں باکس تھامے عنایت کے پاس آتے ہی اس نے سنجیدگی سے شاہ زیب کو دیکھتے استفسار کیا۔ وہ عنایت کو گفٹ دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے پچھلے لان میں لایا تھا اور عنایت کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی تھی، لیکن اسے پھر سے گفٹ یاد آیا تو گھر کے اندر ہی رہ گیا۔ اسی سبب وہ عنایت کو اکیلا چھوڑتے گفٹ لینے چلا گیا تھا۔ جب واپسی ہوئی تو عنایت کے ہاتھ ایک اجنبی کو دیکھتے پا کر وہ تیزی سے عنایت کی جانب جو آیا۔ یہ بلیک شاہ ٹکنوں زیب تک آدھے میرا ٹاپ بوائے میں فرینڈ ہے۔ ملبوس شاہ تھی، زیب جو جو اس کی سلیو عنایت کے لیس تھی، بے درمیان ساختہ فاصلے شاہ کو زیب نے جھکتی آنکھوں سے عنایت دیکھ رہا تھا، اور اس زہر کے کی آواز لباس اس کے کا جانب موازنہ کیا۔ متوجہ زہا کے بتانے پہ حمزہ کے سخت تاثرات نرمی میں بدلے، البتہ عنایت بھی زہا کو دیکھ کے مسکرانے لگی
او میں حمزہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے شاہزیب نے سنجیدگی سے تھاما۔ چلو شاہزیب، پاپا ماما انتظار کر رہے ہیں، ظہر نے کہتے شاہزیب کا بازو تھاما، جبکہ عنایت سے ملنا اسے گوارا نہیں کیا تھا۔ عنایت کے لبوں پہ ٹھہری مسکان سمٹی، جبکہ حمزہ نے بھی لب بھینچے۔ ظہر کو دیکھا جو عنایت کو یوں نظر انداز کر گئی تھی جیسے وہ یہاں پر ہی ہو ہی نہ۔ عنایت جی دیکھو تمہارا گفٹ کھولو۔ حمزہ نے عنایت کو اداس دیکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ظہر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور شاہزیب کا ہاتھ پکڑتے اسے لیے پلٹی۔ حمزہ جی کتنی پیاری ہے، میں کب سے ایک بلی پالنا چاہتی تھی اور آپ یہ لے آئے میرے لیے۔ عنایت نے حمزہ کے کہنے پہ باکس کھولا، لیکن اس میں سفید رنگ کا بلی کا بچہ دیکھتے وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ اداس چہرہ لمحوں میں کھل اٹھا، اور یہی تو چاہیے تھا حمزہ کو، اس کی خوشی میں ہی تو حمزہ کی خوشی تھی۔ ظہر کے ساتھ آگے بڑھتے شاہزیب نے عنایت کی ہنستی آواز پر پلٹ کے سے دیکھا، اور وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، اور نہ جانے کیوں شاہزیب کو یہ منظر شدت سے چبھا تھا، اور یوں لگا دل کو کوئی ہاتھ میں تھامے اس میں سوئیاں چبھ ہو رہا ہے۔ جبڑے سے سختی سے بھیجے وہ چہرہ کا رخ پلٹ گیا۔ بیٹا آپ کے والدین بھی ساتھ آتے تو اچھا ہوتا، عارف صاحب نے سامنے صوفے پہ بیٹھے شاہزیب کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ پیٹانی نقوش والا یہ وجیہ لڑکا انہیں پسند تو آیا، لیکن وہ اب بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو پائے تھے۔ مام اور ڈیڈ انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے انکل، حویلی میں کچھ ضروری کام تھے، اسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ شاہزیب نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے جھوٹ گاڑا، جبکہ نظر متلاشی ہوئی بار بار بیرونی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ انشاءاللہ، عارف صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ آگے کا کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا بیٹا؟ سومیہ بیگم نے پوچھا۔ میں بزنس سنبھالوں گا آنٹی، ہمارا خاندانی بزنس ہے، وہی جوائن کرنا ہے، شاہزیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں صابت میں سر ہلا گئے، جبکہ بیرونی دروازے پہ عنایت ہاتھ میں بلی کا بچہ اٹھائے حمزہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ عارف صاحب اپنی پیاری بیٹی کو اندر آتا دیکھ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ظہر کے چہرے پہ ناگواری چھائی۔ عنایت بیٹا ادھر آؤ، عارف صاحب کے بلانے پہ وہ ان کے پاس آتی کھڑی ہوئی۔ بیٹا یہ میری چھوٹی بیٹی ہے عنایت، عارف، اور یہ میرے دوست کا بیٹا ہے اور عنایت کا منگیتر۔ عارف صاحب نے ان دونوں کو متعارف کروایا۔ ان کے تعارف کروانے پہ شاہزیب کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، بدن میں سوئیاں کیوں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جی مل چکا ہوں میں، شاہزیب نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ چلیے کھانا کھا لیتے ہیں، باقی باتیں ڈائننگ ٹیبل پہ کر لیجیے گا۔ سومیہ بیگم کے کہنے پہ وہ سب صابت میں سر ہلاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے، جبکہ عنایت اپنی گود میں تھامے بلے کے بچے کو پیار کرنے میں مصروف تھی۔ چلو پہلے کھانا کھاؤ، یہ لا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھانا کھانے سے لاپرواہ ہو جاؤ گی، حمزہ نے اسے گھورتے ہوئے کہتے بلی کا بچہ وہاں کھڑی ملازمہ کو تھما دیا۔ عنایت نے لب پھیلائے اسے دیکھا جو اس سے آنکھیں دکھاتے اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کھانے کا دورانیہ چلا تو عارف صاحب سومیہ بیگم اس سے کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے، جبکہ حمزہ بھی بیچوں بیچ میں اپنا حصہ ڈال لیتا۔ بس اگر وہ خاموش تھا تو وہ تھی جو عین اس کے سامنے حمزہ کے برابر میں برجمان بیٹھی رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ شاہزیب کھانا کھاؤ نا، ظہر نے اسے خاموش نظروں سے عنایت کی جانب دیکھتے پا کر اپنے ابرو عنایت ملائے کہا۔ ظہر کے کہنے پر عنایت نے بھی نظر اٹھائی اسے دیکھا، لیکن اسے خود کی جانب دیکھتے پا کر وہ فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ شاہزیب بھی سر جھٹک کر کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ حمزہ آرام سے، یکدم حمزہ کو پھندا سا لگا، وہ زوردار آواز سے کھانستا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایت نے اسے اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ فکر مندی سے اسے پکارا، حمزہ پانی پیئے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھا گئی۔ عارف صاحب اور سومیہ بیگم بھی پریشان ہوئے تھے، کیونکہ حمزہ کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عنایت نے اسے فکر مندی سے دیکھتے اس کی پشت رفت کی، جبکہ اس کی نظر حمزہ کی پلیٹ پہ رکھے فش سلائس پر پڑی۔ حمزہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کس نے کہا تھا فش کھانے کو؟ ٹیبل بیٹھے یہاں، یہ پانی پیئیں، بابا دیکھیں نا یہ مچھلی کھائیں گے، وہ فکر مندی سے اس کی پشت تھپکتے فکر مند آواز میں اسے ڈپٹتے ہوئے کہتی، صوفے پہ بیٹھاتے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگا گئی۔ عارف صاحب اور سومیہ بھی ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے تو بیٹا تم؟ پانی پینے کے بعد وہ قدرے نارمل ہوا تو عارف صاحب نے پوچھا۔ جی انکل میں ٹھیک ہوں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہتے عنایت کے فکر مند چہرے کو دیکھا جو آنکھوں میں خفگی لیے سے گور رہی تھی۔ ارے یار تم نے بنائے تھے وہ، میں کیسے نہ کھاتا، اور تھوڑا سا کھانے سے کون سا کچھ ہو جاتا مجھے، حمزہ نے اس کی خفگی بھری آنکھیں میں دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیا ہو جاتا؟ یہ ہو جاتا حمزہ، پورے لال ہو گئے ہیں آپ، وہ اس بات پر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اس بات سے انجان کہ اس کی یہ فکر، اس کا حمزہ کو چھونا کسی وجود کو جلتی کوئلے کی بھٹی میں جھونک گیا تھا۔ ظہر بیزاری سے سب کچھ کو دیکھتی جو اسے چبھ رہی تھی، اور شاہزیب سے اب وہاں مزید بیٹھنا دوبھر ہوا تھا۔ اپنی حالت سے جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کا چکر بھی لگانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے شاہزیب نے عارف صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی دیر رک جاتے بیٹا، عارف صاحب نے روکنا چاہا۔ معذرت انکل، میرا جانا ضروری ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا۔
شاہزیب نے معذرت کرتے قدم باہر کی جانب بڑھائے، لیکن پلٹنے سے پہلے ایک سرکتی نگاہ عنایہ پر ڈال لی جو حمزہ کو ڈپٹ رہی تھی، اور وہ کان پکڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زوہا فوراً سے شاہزیب کے پیچھے لپکی۔ شاہزیب، تم نے تو کہا تھا آج تم پورا دن میرے ساتھ گزارے گا، اور اب یوں جا رہے ہو؟ زوہا نے باہر آتے ہی اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ خفگی سے کہا، میرا جانا ضروری ہے شاہزیب، آفس کے کچھ کام ہیں جو آج ہی مکمل کرنے ہیں۔ سنجیدگی سے جواب دیتا وہ اپنی سلگتی نگاہوں پر سن گلاسز پہن گیا۔ آنکھوں میں تیرتی تیش و جلن کی لالی کو چھپانا چاہتا تھا، ورنہ زوہا کی کوئی بات سنے وہ گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زوہا نے لب سختی سے بھینچے، قدم واپسی کے اضافے پہ گامزن کیے۔ کاش یہ ڈرامہ تھوڑی دیر بعد کر لیتے تو یوں آج کا دن میرا برباد نہ ہوتا۔ اندر آتے وہ صوفے پہ بیٹھے حمزہ اور عنایہ کو غصے سے دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی۔ اس کے کہنے پہ شاہزیب کے چلے جانے کا غصہ وہ ان دونوں پہ اتار رہی تھی۔ زوہا، عارف صاحب نے اسے ٹوکنا چاہا جب عنایہ صوفے پہ رکھا، ان کا ہاتھ تھام گئی۔ زوہا غصے سے عنایہ کو دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ میٹھا تو ہم نے کھایا ہی نہیں، چلو لڑکی کام پر لگو، میٹھا لے آؤ۔ اتنی کڑوی بات سنی ہے تم سے، اب میٹھے کی اشد ضرورت ہے۔ حمزہ نے ماحول کی کثافت دور کرنے کے خاطر شوخ لہجے میں کہا۔ عنایہ نے گھورتے سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عارف صاحب اور سمیہ بیگم مسکرا اٹھی، جبکہ وہ زوہا کی اس حرکت پر شرمندہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی اتنے سال باہر رہنے کے بعد بھی نہیں بدلی تھی۔ فارم ہاؤس پر میں نے پارٹی رکھی ہے اور تم وہاں آ رہی ہو۔ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پہ تھے، رات کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب زوہا نے عنایہ کو دیکھتے کہا، میں کیوں؟ میرا مطلب میں وہاں کیا کروں گی؟ عنایہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ زوہا کے بلانے پہ اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس پریشانی نے بیان گرا تھا کہ وہاں وہ کیا کرے گی۔ ہاں، تم کھانا اچھا بناتی ہو تو تم یوں سمجھو تمہاری کیٹرنگ کمپنی کا آرڈر ہے یہ۔ زوہا کے احتکام میز لہجے پہ عنایہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، جبکہ عارف صاحب اور سمیہ بیگم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ زوہا کی اس سے پہلے عارف صاحب کچھ بولتے عنایہ ٹیبل کے نیچے سے ان کا ہاتھ تھامتے انہیں خاموش کرا گئی۔ وہاں کیوں نہیں، ضرور، تو مینو بتا دینا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ پھر ڈسکس کر لوں گی۔ چلتی ہوں تو وقت کم ہے، اپنی ٹیم سے بات کرنی پڑے گی۔ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے وہ لہجوں کا اشاج بشاج بناتے بولتی چلی گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوہا نے محض اعصابات میں سر ہلاتے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ اس کی نظر اپنے والدین کی جانب اٹھی۔ واٹ پاپا، اب اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ کیٹرنگ کا بزنس کرتی ہے تو میں نے سے ہی مناسب سمجھا، کندھے اچکائے بے فخری سے کہتی وہ عارف صاحب کو افسوس سے نفی میں سر ہلانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ بولنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں بیٹا، بہن ہے وہ تمہاری، تم ایسے ایسے بھی مدعو کر سکتی تھی اپنی پارٹی میں۔ سومیہ بیگم خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ سکیں کہ جس طرح کا سرکل میرا ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی، اگر میں ایسے وہاں مدعو کرتی تو وہ بیچاری محض سب کی شکلیں دیکھتی رہ جاتی، اس لیے میں نے اسی طرح کہا۔ زوہا کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا، ہماری دی گئی چھوٹ نے اسے ادب و احترام سے بہت دور کر دیا۔ سومیہ، عارف صاحب نے افسوس سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سومیہ بیگم ہمیشہ کی طرح اپنا سر پکڑے بیٹھے رہ گئی۔ فارم ہاؤس کو پارٹی کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ پول ایریا کے پاس ٹیبلز اور کرسیاں رکھی گئی تھیں، ایک طرف ڈی جے کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، جبکہ پول ایریا سے کچھ دوری پر ہی باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں گلابی رنگ کی سادہ سی ریشمی فراق میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے، دوپٹے کو کندھوں پر پھیلائے، ایپرن پہنے، وہ میک اپ سے عاری چہرہ لیے اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ عنایہ نے مصروف انداز میں اپنی نظریں پول ایریا کی جانب بڑھائیں اور وہاں آئی لڑکیوں کو دیکھتے اس کے کانوں سے دھواں نکل اٹھا۔ ان کے لباس ان کے جسم کو ڈھکنے کے لیے ناکافی تھے، جبکہ حیرت تو اسے اس بات کی تھی کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں دعوت نظارہ بنی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی بیوی کو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں۔ اوپر کلاس میں ہونے کے باوجود اسے اس طرح کا ماحول ناگوار گزرتا تھا، اسے گھن آتی تھی اس ماحول سے۔ اب بھی اس نے اپنے سینے پہ پھیلا دوپٹہ نماز اسٹائل میں سر پہ باندھ لیا، سیاہ شرٹ، سیاہ پینٹ میں ملبوس سیاہ لیدر جیکٹ کے لیے بالوں کو مخصوص انداز میں جیل سے سیٹ کیے وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ وہ یہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن زوہا کے اصرار کرنے پہ اسے ناچار یہاں آنا پڑا تھا۔ زوہا شاہزیب کو دیکھتے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے مسکراتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ شاہزیب اس کا لباس دیکھتے اپنے جبڑے بھیج گیا، سیاہ ٹکنوں تک آتی ٹراؤزر، سلیو لیس ٹاپ میں ملبوس بالوں کو وش پہ کھلا چھوڑے، لبوں پہ سرخ رنگ کی گہری لالی لگائے، چہرے پہ میک اپ کیے وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن شاہزیب خان کو اس کا
انگلیاں انتہائی ناگواز گر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ شاہزب کے پاس آتے اس کے گال سے گال لگاتے وہ ملتی ہوئی گویا ہوئی۔ شاہزب محض اصابت میں سر ہلا گیا۔ میں اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں تمہیں۔ شاہزب کا ہاتھ استحقاق سے تھامے وہ آگے بڑھی۔ شاہزب نے اپنا سر جھٹکتے اپنے ناگواری کو چھپانا چاہا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ زوہا اسے اپنے دوستوں سے ملوا رہی تھی۔ وہ بس رسمی مسکراہٹ لیے ان سب سے مل رہا تھا، حالانکہ وہ ایسی ماحول کا عادی تھا۔ اسے گاؤں کی سادگی بھری زندگی نہیں بھائی تھی۔ شہر کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے اس کا دل ان سب چیزوں سے چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے زوہا کے دوستوں کے پوچھے گئے سوال کا مختصر جواب دے رہا تھا، جبکہ اس کی نظر ایک منظر پر آن ٹھہری تھی۔ سامنے کا منظر تھا کہیں اتنا دلربا کہ وہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ نماز اسٹائل میں دوپٹہ باندھے، دھوئیں کی تپش کے باعث سرخ چہرہ لیے، چہروں پہ دھیمی مسکان لی، وہ تیز سے سانس چلاتے کچھ بناتے ہوئے مصروف تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے پاس کھڑی لڑکی کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ یہاں آئی دعوت نظارہ بنی لڑکیوں میں وہ سب سے الگ لگ رہی تھی، گویا مانو یوں جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول۔ وہ جو حسین کی باتوں سے پریشان بار بار اپنے اس دل کو تسلی دے رہا تھا۔ اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ اسے دیکھتے دل نے اپنی رت نہیں بدلی، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھا تھا کہ پہلی بار میں یہ لڑکی بس اچھی لگی، ضروری نہیں آگے بھی اچھی لگے۔ اب یہ اپنے ہی الفاظ اسے جھوٹے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ وہ آج سے پہلے اس سے زیادہ حسین نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اپنی پلکیں تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ تمہاری بہن اتنی اچھی ہے ہم نہیں جانتے تھے، اینڈ آئی مس شی از ویری بیوٹیفل، اور میں یہ ضرور کہوں گا وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، اپنی سماعتوں میں گونجتے ان لفظوں کے سبب ہوش میں آیا۔ ہاتھ میں تھامے گلاس پر گرفت مضبوط ہوئی، سینے میں ایک دم آگ سی دہکتی محسوس ہوئی۔ شاہزب کی نظروں نے زاویہ بدلتے اس شخص کو دیکھا جو عنایا پر نظر جمائے ڈرنک کا گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نظروں کا انعکاس عنایا کو دیکھتے شاہزب خان اپنے جھبڑے بھیج گیا۔ او سیفی، تمہیں تو ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے۔ سیفی کے ساتھ کھڑی لڑکی سیفی کے لبوں سے عنایا کی تعریف اچھی نہیں لگی تھی۔ سیفی کے بازو تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ایک طرح سے اسے شاہزب خان کے اعتبار سے بچا گئی تھی، جو بس اپنے ہاتھ میں تھاما گلاس اس کے سر پر پھوڑنے کو تیار تھا۔ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ کوئی بھی اس کی تعریف کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ نظریں اپنے جوتوں پہ جمائے وہ خود کو باور کروا رہا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ سینے میں جو آگ دہک رہی تھی وہ کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتے اپنی نظروں پر بند باندھ رہا تھا، جو بار بار عنایا کی جانب اٹھنے کو بے چین تھی۔ تمہیں نہیں لگتا زوہا تمہیں اپنی بہن کو ہم سے ملوانا چاہیے، جو اپنے آپ کو یہ بار بار کروا چکا تھا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیفی کی بات نے دھیرے دھیرے پشتے آنکھ پر تیل کا کام کیا۔ شدت ضبط سے شاہزب خان کی آنکھوں میں سرخی نے اپنی جگہ لے لی۔ اس نے خون آشام نگاہوں سے سیفی کی جانب دیکھا، جو اب زوہا کے ہمراہ عنایا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنی مٹھیاں ہاتھ کی بھیجے گلاس زوردار آواز کے ساتھ ٹیبل پہ رکھتے اپنے بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتے وہ بھی اس کی جانب بڑھا۔ ہیلو! سیفی نے عنایا کے پاس آتے مسکراتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عنایا جو اپنے دھیان میں کام میں پوری طرح غرق تھی، اپنے پاس سے آتی ہے آواز پر خوفزدہ ہوتی اپنی جگہ سوچ لی، لیکن اپنے سامنے کھڑے لڑکے اور اس کے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے زوہا اور اس کی لڑکی کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھا، جو آنکھوں میں ناگواری لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سنجیدگی سے اس کے بڑھائے گئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے عنایا نے سلام کیا۔ اس کا سیفی کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کرنا وہاں آتے شاہزب کے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار کے مانند برسا تھا۔ شاہزب آؤ نا! زوہا نے اپنے پیچھے کھڑے شاہزب کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ زوہا کے پکارنے پر عنایا نے بھی نظر اٹھائے شاہزب کی جانب دیکھا۔ اس کی کنچی آنکھوں کو خود پر مرکوز دیکھتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس شخص سے ہوئی پہلی ملاقات عجیب تھی، اور جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا عنایا کو اس کی نظروں کی تپش گھبراہٹ میں مبتلا کر جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ پارٹی کیوں انجوائے نہیں کر رہی؟ تھوڑی دیر بریک لے کر آ جائیں، ہمارے ساتھ پارٹی انجوائے کریں۔ سیفی اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے اثار میں رکھتے خوشگوار لہجے میں گویا ہوا۔ اس کا لہجہ، اس کی نظریں شاہزب کو ضبط آزما رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سیفی کو سامنے انگیٹھی میں موجود چکن کی جگہ ڈال کر بھون ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا، پر مجھے پسند نہیں یہ سب۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ انجوائے کریں۔ عنایا نے رسمی مسکان لی اپنا دامن بچایا، جبکہ اس کی یہ رسمی مسکراہٹ شاہزب خان کے ضبط کے تنابیں ہلا گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عنایا کو یہاں سے کہیں غائب کر دے، یا پھر اس سیفی نامی شخص کو اڑا کے لے جائے۔ ویسے آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، میں نے اسٹارٹر ٹیسٹ کیا ہے۔ سیفی کی تعریف پر وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ کوئی اور پل ہوتا تو شاہزب خان اس مسکراہٹ کے آگے ڈھیر ہو جاتا، لیکن اس وقت یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ جو چپتی نگاہوں سے عنایا کو دیکھ رہا تھا، اب بات برداشت سے باہر ہو رہی تھی، وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ شکریہ، عنایا نے شکریہ ادا کیا، جبکہ اسی پل بے دہانی کے باعث اس کا ہاتھ گرم گرم کوئلے سے جا لگا انگیٹھی سے ٹکرا گیا۔
عنایا کی سسکی بھرتے اپنا ہاتھ تھامتے، اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ سیفی تھام چکا تھا اور بس شاہزیب خان کی ضبط کی تمام تنابیں ٹوٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھتے کچھ کر گزرتے فارم ہاؤس کی لائٹیں بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ شاہزیب خان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے آگے بڑھتے سیفی کے ہاتھ سے عنایا کا ہاتھ نکالا اور اندھیرے میں انداز سیفی کا ہاتھ گرم گرم انگیٹھی پہ جلتے کوئلوں پہ رکھتے وہ عنایا کا ہاتھ سختی سے تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک دم اندھیرا چھانے کے باعث عنایا بھی پریشان ہوئی تھی۔ جب اسے اپنی کلائی کسی آہنی گرفت میں محسوس ہوئی، اس کی سمجھ سے بلاتا تھا کہ کون اسے یوں کھینچتے لے جا رہا ہے۔ اپنی پشت سے سیفی کی چیخ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی فکر مندی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس صورتحال میں بدحواسی اٹھ رہی تھی۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو! عنایا اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اپنی کلائی ایک سخت آہنی گرفت میں محسوس کرتے مزاحمت کو گویا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اپنا دفاع کرتی، شاہزیب اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کے کمر سے لگا کر اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کے لبوں کو اپنے پر ہاتھ رکھ گیا۔ عنایا کا دل خوف سے تیز دھڑکا، اس شخص کی گرفت سخت تھی، وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی نہ ہو وہ اس شخص کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ شاہزیب کے ہاتھ کی گرفت کے نیچے دبے اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے۔ اب اگر آواز نکلی تو زبان کھینچ لوں گا۔ سرد خون جما دینے والی آواز عنایا کو اپنے کان کے بے حد قریب محسوس ہوئی، ساتھ ساتھ دہکتی سانسیں اس کے کانوں کے لوح گردن کو جھلسا رہی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی، خوف سے آنکھیں آخری حد تک پھیل اٹھیں۔ جب کوئی غیر مرد آپ کی تعریف کرتا ہے تو مسکراتی نہیں ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی بھی غیر مرد کے سامنے مسکراتے دیکھا تو تمہاری مسکراہٹ اپنے انداز میں چھین لوں گا۔ اس کے کان پہ جھکے سرد لہجے میں کہتے وہ عنایا کی ریڑھ کی ہڈی پہ بڑکی روڈ دوڑا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہ ہی اسے اپنے لفظوں کا اندازہ تھا، بس وہ بول گیا تھا اپنے سینے میں دہکتی آگ کو کم کرنے کی خاطر۔ اپنے انتہائی قریب اس کی بدن سے اٹھتی محصور کن خوشبو شاہزیب کی حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ اس کی گردن میں منہ دیے گہرے سانس بھرتے وہ عنایا کو تڑپا گیا تھا۔ عنایا نے مزاحمت کرنی چاہی جب مخالف کا اگلا قدم اس کی سانس سے سینے میں اٹکا گیا۔ شاہزیب خان نے بے خود ہوتے اس کے کان کے لوح پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک انجان شخص اس قدر قریب تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ عنایا کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ مخالف کا دہکتا لمس اسے جلا رہا تھا۔ شاہزیب خان اس کی خوشبو میں سانسیں بھرتے خمار کے ایسے جہاں میں پہنچ گیا تھا جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ مخالف کی خوشبو، اس کا لمس اس کی قریبی سے پرسکون کر گئی تھی۔ دل پر مسرت سا ہوتے جھوم اٹھا تھا۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے اس کا ہاتھ جو جل گیا تھا اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگایا۔ عنایا کو اس کے دمکتے لبوں کا لمس اپنے ہاتھ محسوس ہوا۔ چیخنے چلانے سے وہ قاصر تھی۔ اس شخص کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما تو وہ چاہ کر بھی اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کا دمکتا لمس اس کے جلے ہاتھوں پر رکھتے اپنی آنکھیں بند کیے اس لمس اس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے قبل عنایا اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو دور کرتی جب شاہزیب خان اپنے نام کی پکار پر ہوش کی دنیا میں لوٹتے، عنایا کا ہاتھ چھوڑتے اس کے ہونٹوں پر جما اپنا ہاتھ ہٹاتے خلاوے کے مانند وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عنایا اپنا توازن نہ سنبھالتے زمین پہ گر پڑی۔ اپنی گردن اور ہاتھ پر ابھی تک اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ عنایا اپنی گردن کو ہاتھ سے رگڑتے اپنا جلا ہوا ہاتھ جو پہلے سے سرخ ہو رہا تھا اسے رگڑتے مزید سرخ کر گئی۔ اس وقت وہ بدحواسی کے عالم میں تھی۔ اگر دماغ سے کام لیتی تو مجھے آواز پہچاننے میں ایک پل نہ لگاتی۔ فارم ہاؤس کی لائٹیں آن ہوئی۔ عنایا نے آس پاس دیکھا، یہ لان کا پچھلا حصہ تھا۔ مزید اب وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ اسی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ تیزی سے پول ایریا کے پاس آئی جہاں ایک طرف سیفی اپنا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کے پاس ہی زوہا، شاہزیب اور باقی سب کھڑے تھے۔ آپ لوگ سب سنبھال لیجیے گا، میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ بھیگی کپکپاتی آواز پر قابو پاتے وہ بولتے اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے ایپرن اتارتے زوہا کو بنا آگاہ کیے باہر نکلتی چلی گئی۔ شاہزیب خان کی سرخ کنچی آنکھوں نے اس کی پشت کا نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تعاقب کیا۔ فیسی تم جاؤ آرام کرو۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے لائٹ آف ہو گئی اور پھر یہ، زوہا نے سیفی کا سرخ ہاتھ دیکھتے فکرمندی سے کہا، جبکہ شاہزیب کو اس کا سرخ ہاتھ دیکھتے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے میں وجود دہکتی آگ تھی، وہ تو عنایا کے لمس اور خوشبو سے بجھ گئی تھی۔ اور سب اس نے کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں بے قابو ہوا؟ کسی غیر کی نگاہوں اس پر کیوں برداشت نہیں ہوا؟ کسی اور کی طرف سے کی جانے والی تعریف اس کا مسکرانا کیوں چبھا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا اور نہیں جاننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ بس اپنے سانسوں میں سمائے اس کی خوشبو اور اس کی لمس سے مسروریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عنایا حمزہ کا ہاتھ تھامے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا جب اس کی نظریں وہاں پہلے سے موجود زوہا اور شاہزیب پر پڑی۔ ارے واہ، یہ لوگ بھی ہیں! حمزہ کی آواز پر عنایا نے سر اٹھایا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں پیلے رنگ کی ٹخنوں تک آتے اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ہمیشہ کی طرح بولڈ انداز اپنائے میک اپ سے نقوش کو اجاگر کیے زوہا
शाहज़ेब के हमरा एक टेबल पर बैठी हुई थी, जबकि शाहज़ेब खान गहरी सब्ज़ रंग की पोलो शर्ट और सफ़ेद जीन्स में मलबूस था। हमज़ा हम दूसरी टेबल पर बैठते इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। शाहज़ेब को देखते ही से अजीब सा एहसास ने आन घेरा था। दोबारा वो एक दूसरे के रूबरू आए थे और दोनों बार अनाया को इस शक की निगाहों से उलझन महसूस हुई थी। अरे डिस्टर्ब की क्या बात है, अच्छा है ये है ना डबल डील हो जाए तो आओ हम मिलते हैं। हमज़ा अनाया का हाथ थामे इनकी बातों पर कान न धरे इसलिए ज़ोहा की टेबल की जानिब बढ़ा। हेलो, हमज़ा ने इनके पास आते खुशगवार लहजे में कहते कुर्सी खींची। अनाया को बैठने का इशारा किया। तुम दोनों? ज़ोहा इन दोनों को देख के हैरत ज़दा हुई। हाँ, हम दोनों डिनर करने आए थे, तुम दोनों को देख गए तो सोचा ज्वाइन कर लेते हैं। हमज़ा ने इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठते ज़ोहा को देखते खुशगवार लहजे में कहा, जिसके चेहरे के तासरात देखते लग रहा था गोया इसने कड़वा बादाम चबा लिया हो। जबकि शाहज़ेब खान जो बेदली से ज़ोहा की ज़िद पर इसके साथ डिनर करने पर आमादा हुआ था, आंखों में बेजारी लिए जब प्लेट में चम्मच घुमाते ज़ोहा की बातों का मुख्तसर सा जवाब दे रहा था। जब हमज़ा की आवाज़ पर इसकी जानिब मुतवज्जह होते इसकी हमरा मौजूद अनाया को देखते इसकी आंखों में एक खास चमक ने अहाता किया, जबकि ये चमक महज 2 पल की थी। अगले ही पल हमज़ा का यूं से हाथ थामते इसे कुर्सी पर बैठाना इससे मुठियाँ भेजने पर मजबूर कर गया। अच्छी बात है, क्या खाओगे तुम लोग? ज़ोहा इस वक्त शाहज़ेब के साथ तन्हा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन शाहज़ेब की बेदिली और बेज़ारी देखते वो ज़ब्त के घूंट भर रही थी। और रही सही कसर हमज़ा ने पूरी कर दी थी और वो ज़ब्त करते संजीदगी से गोया हुई। मैं करता हूँ ऑर्डर, आप बताएं शाहज़ेब साहब कैसे हैं आप? हमज़ा ने ज़ोहा के कहने पर मुस्कुराते साबत में सर हिलाया और शाहज़ेब की जानिब मुतवज्जा हुआ। अनाया ने भी झुकी नज़रों उठाते अपनी बहन के बिगड़े तेवर देख लिए। वो लब भेज गई। वो जानती थी ज़ोहा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमज़ा की इसकी बात सुनते ही कहाँ थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर हमज़ा? शाहज़ेब की भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी। अनाया ने बेइख्तियार इसकी जानिब देखा तो इसके चेहरे के तासरात सख्त है, जबकि आंखों में एक अलग सी तपिश। अनाया के देखने पर शाहज़ेब ने भी अपनी नज़रों को ज़ाविया बदलते चुपती तपिश ज़दा नज़रों से अनाया को देखा। मैं ठीक हूँ, हमज़ा ने आराम से जवाब दिया, जबकि अनाया का वजूद साख़ित हुआ। शाहज़ेब खान की आवाज़ इसकी समातों में हथौड़े की मानंद बरस रही थी। वो कान में सूर फूँकती इस सर्द आवाज़ में की जाने वाली सरगोशियाँ जैसे याद करते वो बुरी तरह खौफ का शिकार हो रही थी। वो आवाज़ और ये आवाज़ मेल खाती है, वो धोखा नहीं खा सकती थी। बुखार की शिद्दत से सुर्ख चेहरा पल में फीका पड़ा। ये आंखें बेयकीनी से फैली। शाहज़ेब जो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठा था, इसकी फीकी सफ़ेद से पड़ती रंगत देखते परेशान हुआ। इसका सुर्ख चेहरा और रोई तो सूजी हुई आंखें इसे बेचैन कर गई। आप ठीक है नाया? वो दरियाफ्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। नाया का दिल खौफ से शिद्दत से धड़क उठा। वाकई आवाज़ मेल खाती है, वो पहले क्यों नहीं सोच पाई? इसकी पेशानी अर्क आलूद हुई। सब सख्ती में आपस में पियोस हुए। वो वजूद पे तारी होती कपकपाहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। बेयकीनी से पहले नजरें भी झुक गई। शाहज़ेब के कहने पे ज़ोहा और हमज़ा ने भी अनाया की जानिब देखा। हमज़ा से इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख के परेशान होकर उठा। मुझे पसीना क्यों आ रहा है ऐसी? अनाया क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? इतनी ऐसी है तुम्हें? अनाया ने हमजा के रुखसार पर हाथ रखते फिक्रमंदी से कहते दूसरे हाथ से इसकी पेशानी पे आया पसीना साफ किया। जोहा की आंखों में भी फिक्रमंदी झलकी। अनाया को देखते जो नजरें झुकाए टेबल पर हाथ रखे मुठियां भेजे सफेद पड़ते चेहरे के साथ बैठी थी। शाहजेब खान की चम्मच पे गिरफ्त तो सख्त हुई। इसने दांत आपस में जोर से पीसते हमजा के हाथों सुर्ख होती नजरों से देखा जो अनाया के गाल पर ठहरा था। पूरा वजूद अंगारों के नजर हुआ। क्या हुआ हमजा से? जो अपना हाँ खाना छोड़ते हमजा से पूछने लगी। कल से शिद्दत वाला बुखार था, पूरा दिन कमरे में बंद नहीं, अभी डॉक्टर के पास ही लेते आया हूँ। हमजा के बाल कान के पीछे करते से फिक्रमंद निगाहों से देखते बोला था, जो चुप सादे बैठी थी, जबकि शाहजेब की आंखें लम्हा बलम्हा जल रही थी। ये मंजर सीने में आग दहका देने वाला था। इससे लग रहा था इसका रूम रूम जैसे झुलस रहा है। ज़ुहरा को लेकर वो कभी इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन न जाने क्या कशिश थी इस वजूद में कि इसे इस पर बढ़ती निगाह तक बर्दाश्त नहीं थी। तो उसकी तबीयत की ख़राबी के बारे में जानने के बाद दिल का एक कोना इसके लिए हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद हुआ चला था। मैं ठीक हूँ हमजा, जो चुप सादे बैठी थी, अपने आप को झुलसा देने और नज़रों की तपिश में महसूस कर रही थी। मैं मुश्किल चेहरा उठाए हमजा की जानिब देखते हुए बोली। दिमाग में जहन चढ़ चुकी थी, धोखा नहीं खा सकती थी। अगर वो कल से बदहवासी और बुखार की हालत में ना होती तो शायद बहुत जल्द जान जाती कि फार्म हाउस पे इस रात इसके करीब आने वाला शख्स शाहजेब खान था। ये अचानक क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आया तुम्हें? और तुम्हारी रंगत भी सफ़ेद पड़ गई है नाया। हमजा भी फिक्रमंद था। बीपी का मसला हुआ का हो जाता है कभी कभार। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। वो मजीद यहाँ नहीं बैठ सकती थी।
یہ جھلساتی نگاہوں کی تپش اب مزید وہ برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ اسے یقین تھا اگر وہ کچھ اور پل یہاں بیٹھتی تو پھوٹ پھوٹ کے رو دے گی، اپنی حالت پر یا اپنے حواس کھو دے گی۔ میں آتا ہوں ساتھ۔ عنایہ کو جگہ سے اٹھتا دیکھ حمزہ تیزی سے بولا، نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ عنایہ پہ مشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی، وہاں سے عجلت بھرے انداز میں قدم بڑھانے لگی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ تھامے چمچ پر گرفت مضبوط کی۔ شاہزیب خان اس کی پشت کو تکتے اپنی جلتی آنکھوں کو بند کرتے راحت پہنچانی چاہی۔ شاہزیب اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کرتے کھولے، ان دونوں کی جانب دیکھا جو عنایہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ حمزہ ضحیٰ کی عنایہ کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ ضحیٰ کا انداز روکھا تھا۔ میں یہ کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ شاہزیب نے اپنا اسمارٹ فون ٹیبل سے اٹھاتے حمزہ اور ضحیٰ کے سے اسکوز کیا۔ ان دونوں نے اصابت میں سر ہلایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز ملتی ہے ان کی، میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ ہذیانی انداز میں سر کو نفی میں ہلاتے، نہ ماں کے لیے بے ربط جملے لبوں سے ادا کرتی، بنا آس پاس دیکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ شاہزیب جو فون سننے کی غرض سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اپنے قدموں کے اس کی تکلیف میں بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ فون کان سے لگائے وہ محض دوسری جانب سے اپنے دانال کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ سارا دھیان، ساری توجہ اس نازک وجود پہ تھی جو جامنی فراق میں ملبوس تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یکدم ایک ویٹر اس کی نازک وجود سے ٹکرایا۔ اس سے قبل وہ زمین بوس ہوتی اس کے پیچھے آتا شاہزیب ایک ہی پل میں اسے تھامتے ہوئے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے سے زمین پہ گرنے سے بچا گیا۔ عنایہ جو بنا آس پاس کا خیال کیے ہذیانی انداز میں شاہزیب کی جان لیوا سرگوشی اور لمس یاد کرتے چل رہی تھی، ویٹر کے ٹکرانے پر اپنا ڈھیلا پڑتا وجود لیے زمین پر گرتی۔ جب یکدن اپنے پہلو پہ ایک سلگتا لمس محسوس کرتے، اس نے اپنی خوف کے باعث بند آنکھیں کو کھولتے تھے خود کو تھامنے والے کی جانب دیکھا۔ شاہزیب خان کو دیکھتے اس کی سی آنکھوں میں ٹھہری نمی حد پار کرتے رخساروں پر بہنے لگی، دل کی دھڑکنیں سست پڑی، جبکہ شاہزیب اس ویٹر کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتے عنایہ کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ سوری سر۔ ویٹر اپنی حرکت پہ گیا سا گیا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا وہ ویٹر جان بوجھ کر عنایہ سے ٹکرایا تھا۔ عنایہ اس کے سینے سے لگی اپنی نتنوں سے ٹکراتی اس کی مردانہ خوشبو محسوس کرتی اپنی سانس روک گئی، آنسو روانی سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ اپنی کمر پر ٹھہرا اس کا ہاتھ گویا مانو زہریلے ناک جیسا لگا۔ جاؤ یہاں سے۔ شاہزیب ویٹر کو سرخ نظروں سے دیکھتے دبی آواز میں گررایا۔ ویٹر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاہزیب کا دھیان اب اس نازک جان کی جانب مبذول ہوا، جس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اس کے سینے پہ پڑتی اس کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کے انتہائی قریب تھی اور اس کے وجود کی محصور کن خوشبو میں سانسیں بھر رہا تھا۔ کاش وقت تھم جائے اور وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی کھڑی رہے۔ اس کا لمس، اس کی قربت اس کے تنے اعصاب کو ڈھیلا کرتے اس کے وجود میں بھری تمام جلن، تمام بے چینی کو پل میں دور کر گئی تھی۔ اس کا بدن بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ شاہزیب خان جانتا تھا یہ طبیعت کی خرابی لون میں ہوئے حادثے کے باعث ہی۔ دل میں ملال ابھرا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی کمر پہ رکھے ہاتھ نے دباؤ بڑھایا۔ عنایہ کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ خود بے دردی سے دور کر گئی۔ شاید آواز کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو غلط ثابت کر جاتی، لیکن اس کا یہ لمس نظر انداز کر دینے کے قابل نہ تھا۔ اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ یہی وہ شک تھا جو اس رات اس کے قریب آیا تھا اور آج بھی اس قدر بے باک سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عنایہ نے بہری نگاہوں سے اس شک کو خوبرو چہرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل ضبط کے تمام مراحل پار کرتے وہ زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کر گئی۔ شاہزیب کا سر ایک طرف جھکا تھا، پل میں رنگت سرخ ہوئی تھی، چہرہ جب بڑے سختی سے بھینچے۔ اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولی، اپنے گال پہ سنسناہٹ محسوس کرتے اس نے اپنے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، جبکہ ایک ہاتھ کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی تھی کہ عنایہ کو انگلیوں کی چٹکنے کی آواز بآسانی سنائی دی۔ آپ ہی تھی نا پارٹی میں؟ جواب دیں مجھے مسٹر شاہزیب خان، اس دن پارٹی میں آپ تھے جو میرے قریب آئے تھے۔ آگے بڑھتے اس کے شرط گریبان سے پکڑتے وہ روتے ہوئے سوال گو ہوئے۔ شاہزیب نے اپنے گریبان پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ ایک یہی چیز تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے گریبان تک کسی کو ہاتھ جائے اور شاہزیب خان اس کے ہاتھوں کو توڑ مڑوڑ نہ دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج حالات کچھ اور تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ وہ تڑپ اٹھاتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان تک پہنچنے کی سزا وہ دیتا۔ عنایہ کی بات پر اس کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ وہ لرزتے کانپتے بدن لیے بہکتی نگاہوں کے ساتھ اس سے سوال کر رہی تھی۔ شاہزیب خان دانت پر دانت جمائے خود پر ضبط کے پہرے بیٹھا گیا۔ آپ رونا بند کریں پلیز۔ وہ اس سے بارس پرس کر رہی تھی اور وہ اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے سرخ چہرہ لیے، سرخ آنکھیں لیے اس کے آنسو سے ڈسٹرب ہوتا جھنجھلاتے ہوئے بولا، مجھے میرے سوال کا جواب دیں، وہ آپ تھے یا نہیں، ورنہ میرا ہاتھ پھر اٹھ جائے گا۔ عنایہ اس کے بات پر گھبرا اٹھی۔ واللہ وہ اس شخص کو تھپڑ مارنے کی دھمکی دے رہی تھی جو اپنی طرف اٹھتی انگلی کے ساتھ ساتھ انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ بھی دھڑ سے الگ کر دیتا تھا، پر اتنا تو چلتا تھا، آخر وہ اس کی پسندیدہ عورت بھی تھی۔ شاہزیب خان سوچتے مسکرا اٹھا۔ وہ اس کا گریبان تھامے بہتی سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس سے اپنا سوال کا جواب طلب کر رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ عنایہ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تو وہ اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ لو بھائی، آخرکار
وہ مان بیٹھے تھے تو بس پھر ہر فکر میں سے آزاد کنچی آنکھوں میں مسکراہٹ کا عنصر لیے اس نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا جو کچھ بخار تو کچھ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا اور بڑی ڈھٹائی سے گویا وہاں میں ہی تھا۔ شاہزیب نے گویا اس کے دل میں جلتی ایک آخری امید کی شاید وہ کہہ دے وہ نہیں تھا بجھائی۔ عنایہ کا ہاتھ اٹھا بے ساختہ دوبارہ اس کے گال پہ اپنے نشان چھوڑ گیا۔ شاہزیب اب کی بار اس کے غصہ کرنے کے بجائے مسکرا گیا۔ چاہے تو دوسرا گال پیش کر دوں، ہاں وہاں بھی اپنی انگلیوں کے نشان نقش کر دے۔ اس کے سرخ تیز سانسیں بھرتے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے بولا جیسے اس سے تھپڑ تو وہ صبح شام کھاتا آیا ہو۔ عنایہ کا ہاتھ پھر اٹھا لیکن اس بار شاہزیب اس کا ہاتھ تنوی سے تھامتے اس کی کلائی پہ کرتے اس کی سرخ ہتھیلی پہ اپنی انگلی پھر سلانے لگا۔ پسندیدہ عورت ہیں آپ، اس لیے اتنی چھوٹ دے دی ہے، بخدا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تھا اس وقت 2 تھپڑوں کی پاداش میں 206 ہڈیوں میں سے 200 ہڈیاں توڑواتا ہسپتال کے بستر پہ پڑا ہوتا۔ اس کے سرخ ہتھیلیوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ سنسنی خیز انداز میں بولا کہ عنایہ کو اس کا انداز دیکھتے ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ بکواس بند کریں، آپ جانتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں، چھوڑیں میرا ہاتھ چھوڑیں۔ جہاں اس کا انداز اس سے خوفزدہ کر رہا تھا وہیں اس کی باتیں تازے آنے کے معنی اس کے سماعتوں میں بج رہی تھی۔ شاہزیب نرمی سے اس کی کلائی موڑتے اسے پیچھے کی جانب گھماتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پل کا کھیل تھا اور وہ پھر اس شک کے اس قدر نزدیک آ گئی تھی کہ اپنی سانسوں میں اس شک کی حواسوں کو معطل کر دینے والی خوشبو شامل ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ بکواس نہیں ہے، سچ ہے یہ، عنایہ کے کان کے لوگ کے نزدیک جھکتے وہ غمگین لہجے میں سرگوشانہ انداز میں بولا۔ ہوس ہے تمہاری، میری بہن کی منگیتر ہو تم، کچھ تو خدا کا خوف کرو، زخمی پرندے کے مانند پڑپڑاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے بولی۔ شاہزیب نے اپنے لب سختی سے بھیجے۔ ہوس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ ہوس ہوتی تو ابھی آپ یوں یہاں اس طرح نہ موجود ہوتی۔ شاہزیب کی آواز سرد تھی۔ میں زوہا کو بتاؤں گی۔ عنایہ کی آواز میں بے بسی شامل ہوتی۔ شوق سے بتائیں، میری راہیں ہموار ہوں گی۔ شاہزیب نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آنکھوں سے نمکین پانی مسلسل رخساروں پر سفر کر رہا تھا۔ نقاہت کے باعث اس میں مزید باسپرس کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ آپ کو چاہتا ہوں، شاہزیب نے اس کی مہک کو سانسوں میں اتارتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کے لیے یہ زمین میں دھس جانے کا مقام تھا کہ اس کی بہن کا منگیتر اس قدر اس کے نزدیک کھڑے سے اپنے پسندیدہ عورت بول رہا تھا۔ یہ پستی ہی تھی، ذلالت تھی۔ اہم تم انتہائی وحشی دوگلے دھوکے باز انسان ہو۔ میری بہن تم سے محبت کرتی ہے، میں اسے بتاؤں گی۔ کچھ تو اس کی محبت کی لاج رکھو، میں حمزہ کو بھی سب بتا دوں گی۔ تم جیسے نیچ انسان کا علاج وہ اچھی طرح کریں گے۔ عنایہ نے اسے حمزہ کی دھمکی دی۔ شاہزیب اس کی دھمکی سنتے دھیما کہکا لگایا گیا۔ غلط بات ہے، کیوں چاہتی ہو وہ بھری جوانی میں مٹی تلے جا سوئے؟ شاہزیب خان کے لیے جیسے اب کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ عنایہ کو یہ شک زرندہ لگا، جبکہ اس کی بات پہ جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ اس شک نے کے لیے کسی کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جائیں جا کر کھانا کھائیں اور گھر جائیں۔ ایک لمبی سانس اس کی خوشبو میں بھرتے اسے رہائی دی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ یہ نازک وجود اب مزید برداشت کی سکت نہیں رکھتا۔ میں تمہاری سچائی سب کو بتا دوں گی، تمہارا یہ گھناؤنا چہرہ بھی میں سب کے سامنے لاؤں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ شاہزیب خان تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے آج تک کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی تم سے ہوئی ہے۔ فریبی ہو تم۔ شاہزیب کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے وہ ضبط ہوتی چیخ اٹھی۔ شاہزیب خاموشی سے اس کے لفظوں کا زہر گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اور ہاں، میرے حمزہ کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ تیز سے اس قدموں سے وہاں سے بھاگی تھی کہ اس کی آخری بات پر شاہزیب کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ میرے حمزہ! شاہزیب اسے لفظ یاد کرتے پھر جل اٹھا تھا۔ واش روم کی دیوار پہ ہاتھ پوری قوت سے مارتے وہ کرایا۔ اپنی گردن اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کی دعویدار ہو گئی تھی۔ شاہزیب کو یہ بات تڑپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا حمزہ کی فکر کرنا، اسے میرے حمزہ کہہ کر خود سے منسوب کرنا۔ شاہزیب خان اپنے آپ کو جلتی بھٹی میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہار گیا تھا اپنے احساسات کے آگے۔ کل کی ساری رات اگر وہ نہیں سوئی پائی تھی تو نیند شاہزیب خان کی آنکھوں سے ویسے بھی کوسوں دور ہوئی تھی۔ اب وہ آج تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو لے کر اس قدر حساس نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ زوہا کو لے کر بھی نہیں، جس سے وہ شادی کا وعدہ کیے ہوئے تھا۔ لیکن یہ لڑکی اس کے حواسوں پہ طاری ہو چکی تھی، سارا دن ذہن میں سوار رہتی تھی، رات کو سوتے وقت بند آنکھوں کے پردوں پہ شان سے اتر آتی تھی۔ ادراک ہو گیا تھا کہ وہ پسندیدہ عورت ہے، یہ محبت ہے جسے عشق کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اور کب تک وہ محبت جیسے آصف سے دامن بچا سکتا تھا؟ اپنے آپ پر قابو پاتے وہ ٹیبل تک آیا تھا جہاں اب صرف زوہا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے، جبکہ اپنے آگے زوہا کو مسکراتا چہرہ دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا عنایہ نے کچھ نہیں بتایا۔ کہاں گئے ہو وہ؟ شاہزیب نے سرسری سے پوچھا۔
ज़ोहा के चेहरे पे नागवारे छाए। अनाया बीबी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमज़ा इसे लेकर चला गया। ज़ोहा ने अपनी जगह से उठकर नफ़रत से कहा, अनाया के नाम पर इसका यूँ नागवार होना शाहज़ेब के माथे पे बलों के आउद लाने का बायस बना था। बल देते वो ज़ोहा के हमरा बाहर निकला, जबकि पूरा बदन जैसे आग के लपेटों में जकड़ा हुआ था। इसकी नफ़रत में डूबे अल्फाज याद करते वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वो जानता नहीं था आगे क्या करना है, क्या नहीं। बस वो आज इज़हार कर गया था, आधा अधूरा इज़हार, जो अधूरा होकर भी पूरा था। वो कैसे कह सकती थी मेरे हमज़ा, हमज़ा कोई खिलौना है जो इनका है? कैसे वो इश्क को खुद के साथ मंसूब कर सकती है? दानियाल, शाहज़ेब खान ज़ोरदार पंच मारते हुए कुर्राया। दानियाल तो इसके अंदाज़ पर तो निगलता रह गया। हाँ भाई, कैसे कह सकती है वो ऐसा? दानियाल और कर भी क्या सकता था सवाए इनके हाँ में हाँ मिलाने के, जबकि इसके साथ जिम रूम में मौजूद वो इन दोनों का जिगरी यार था। अजनबियत का शिकार हुआ। इसने एक नज़र सोफे पे बैठे दानियाल को देखा, जिसके चेहरे पे सख्त उलझन थी, और फिर शाहज़ेब खान की जानिब, जो शर्ट लेस पसीने से भीगा पंचिंग बैग पर वार करते अपने इश्तियाल कम करने की कोशिश कर रहा था। कंची आंखों में लाली की तह थी तो चेहरे पे सख्त तासुरात। एक मिनट, किसकी बात कर रहा है तू? जवाद ने शाहज़ेब को मुखातिब करते हुए पूछा। अनाया की यार। शाहज़ेब ने रुकते जवाद को देखा। दानियल जो जूस का गिलास मुंह से लगा गया, जूस फव्वारे के माने इसके मुंह से निकला। मैं समझा जोहा की बात कर रहे हैं भाई। दानियल को यही गुमान था कि वो जोहा की बात कर रहा था, आखिर वो उससे शादी करने वाला था। शाहज़ेब ने सख्त नज़रों से इसे घूर कर देखा। मैं अनाया की बात कर रहा हूँ, ज़ोहा की बहन अनाया। शाहज़ेब ने चबाते हुए लफ्ज़ अदा किए। दानियाल ने अपने बरमे जमान जवाद को देखा। क्या माजरा? जवाद ने शाहज़ेब से सवाल किया, जो इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मोहब्बत का माजरा है, शाहज़ेब ने अपने पसीने से तर बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पर आपको तो यकीन ही नहीं रखते मोहब्बत पर, फिर कैसे? दानियाल ने बिना पलक के देर किए इससे सवाल पूछा। पता नहीं, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है मुझे इर्द गिर्द की हवा महकती हुई महसूस होती है। दिल में जितनी भी बेचैनी होती, जितने भी कसावत इसे देखते सब खत्म हो जाती है। मैं इसकी मौजूदगी में नर्वस हो जाता हूँ और मेरी नज़रें इसके चेहरे से हटने से इनकारी हो जाती हैं।